अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में पेश की जा रही है इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की एक अनोखी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कहानी का नाम है तावीज़, उंगलियां और अंगूठी। और अगर आप इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की मज़ीद कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तफ्तीश की ये कहानी पाकिस्तान के एक देहाती इलाके की है। पाकिस्तान अपनी उम्र के 4 साल पूरे कर चुका था। इस इलाके की आबादी का चौथा हिस्सा मशरकी पंजाब से आए हुए मुहाजिरों का था। 4 सालों में उन्होंने ज़मीनें आबाद कर ली थी और खुद भी इस तरह आबाद हो गए थे जैसे आबाई तौर पर यहीं के रहने वाले थे। एक रोज़ एक बूढ़ा आदमी और इसका बेटा, जिसकी उम्र 35 साल से ज़रा कम या ज़्यादा थी, थाने में आए और रिपोर्ट बराए तफ्तीश ये पेश की कि बूढ़े का छोटा बेटा गुज़िश्ता रात से लापता है। इसकी उम्र 29-30 साल बताई गई। उन्होंने बताया कि शाम के बाद जब अंधेरा गहरा होता गया तो कोई आदमी इसको बुलाने आया था। वो बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। मैंने सबसे पहले तो ये बात नोट की कि इनका आदमी सिर्फ एक रात घर वापस नहीं आया और ये थाने में आ गए। आमतौर पर ऐसा होता था कि जवान आदमी या औरत लापता हो जाए तो इसके वारिस इसको खुद तलाश करते हैं, और अगर वो ना मिले या घर वापस ना आए तो थाने में रिपोर्ट लेकर आते हैं। इस तरह 2-3 और इससे भी ज्यादा दिन गुजर चुके होते हैं, मगर इस लापता आदमी का बाप और भाई अगले ही रोज आ गए। वो जवान आदमी है। मैंने कहा, बगैर बताए कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। तुम तो फौरन थाने आ गए हो, क्या इसकी कोई वजह है? तुमने इसको खुद क्यों नहीं ढूंढा? नहीं जनाब, बाप ने जवाब दिया, हमने खुद नहीं ढूंढा, हम तो इसके इंतजार में सो गए थे। थाने में फौरन आ जाने की वजह ये है कि एक बार हिंदुस्तान में हमारे गांव का एक जवान आदमी लापता हो गया था। इसके वारिस इसको जगह जगह तलाश करते रहे और 8-10 रोज बाद गांव के करीब से इसकी लाश मिली। तब थाने में इत्तला दी गई। थानेदार हिंदू था। वो गांव में बगैर तफ्तीश आया तो गांव के लोगों ने इससे कहा कि कोई मर्द, औरत, बूढ़ा या बच्चा लापता हो जाए तो फौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। इस तरह इसकी तलाश जल्दी शुरू हो जाएगी और वो कत्ल होने से बच जाएगा। तुम लोगों को ऐसा शक तो नहीं कि इसको किसी ने कत्ल कर दिया होगा? मैंने पूछा। ये शक भी है हजूर, लापता शख्स के बड़े भाई ने जवाब दिया। हमारे खेत एक मकामी खानदान के खेतों के साथ हैं। इन लोगों के साथ पानी लगाने पर झगड़ा रहता है, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। 2 दफा तो बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी, दोनों तरफ के आदमी जख्मी हुए थे। इन दिनों भी इनके साथ लड़ाई हुई थी। 20-22 दिन हो गए हैं, इसने जवाब दिया, लेकिन ये लड़ाई मामूली थी। बात यह है कि हजूर, मिराज तेज तबीयत का आदमी है और दलेर भी है। बातचीत इतनी अच्छी करता है कि इसके सामने कोई आदमी सवाल जवाब कर ही नहीं सकता। हमें शक है कि इन मकामी आदमियों ने मिराज को धोखे से बाहर बुलाकर कत्ल कर दिया है। क्या उन्होंने कभी कत्ल की धमकी दी थी? नहीं हजूर, मिराज के भाई ने जवाब दिया। क्या तुमने इनका कोई आदमी कभी कत्ल किया है? मैंने पूछा। और कातिल बरी हो गया हो? नहीं हजूर, मिराज के भाई ने जवाब दिया। मेरे पूछने पर मिराज के भाई और बाप ने बताया कि मिराज शादीशुदा था। इसकी बीवी अगस्त 1947 में मशरकी पंजाब में शहीद हो गई थी। मेरे एक और सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि मिराज अच्छे चाल चलन का आदमी है और किसी औरत के साथ इसका ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं। बदमाशों वगैरह के साथ भी इसका उठना बैठना नहीं था। मैंने इनसे मिराज का हुलिया वगैरह और मजीद जो बातें पूछनी थी पूछकर नोट कर ली। ये तमाम बातें बताने की जरूरत नहीं। मुझको इनकी बातों से थोड़ा सा शक हो गया था कि इस शख्स की गुमशुदगी मामूली बात नहीं, ये गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। ये शख्स मिराज घर से इस तरह कभी गैर हाजिर नहीं हुआ था। और एक बात ये भी मुझको बताई गई थी कि वो घर में किसी से लड़ा नहीं था, ना वो घर से नाराजगी की हालत में निकला था। इस वक्त जब पाकिस्तान की उम्र 4 साल हो गई थी
पुलिस में अभी अंग्रेजों के वक्तों के अफसर और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। वो अपनी ड्यूटी की पूरी पाबंदी करते थे और इनमें दयानतदारी मौजूद थी। रिश्वतखोरी और कोताही भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन महाजरों के मामले में हम लोग दयानतदार थे। मैं अपनी बात करूंगा। मैं इस वक्त हिंदुस्तान से इधर को आया था जब मशरिकी पंजाब में मुसलमानों की लाशें हर तरफ पड़ी नजर आती थीं। मुसलमानों के जलते हुए मकानों से धुआं उठ रहा था और मुस्लिम खवातीन को सिख और हिंदू घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कीमत तो मशरिकी पंजाब के मुसलमानों से वसूल की गई थी। इसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान आज तक पाकिस्तान की कीमत अदा कर रहे हैं। मेरी सारी हमदर्दियां महाजरों के साथ थीं। लापता हो जाने वाले इस महाजिर के बारे में मुझको इसके बाप और भाई ने बताया कि एक मकामी खानदान ने इनके साथ अदावत पैदा कर ली है और वो इनको तंग करता है। तो मुझको बहुत गुस्सा आया। चाहिए तो ये था कि मकामी लोग इनकी मदद करते और इनके साथ ऐसा अच्छा सलूक करते कि वो अपने आबाई वतन को और अपने अजीजों को जो वहाँ शहीद हो गए थे और मालो असबाब और जायदादों को जो वहाँ छोड़ आए थे दिल से ही उतार देते। लेकिन बाज़ मकामी लोगों ने महाजिरों को परदेसी समझकर तंग करना शुरू कर दिया था। मैंने एक तो इसको अपना फर्ज समझकर और फिर इन लोगों को मुहाजिर समझकर पक्का इरादा कर लिया कि मैं इनकी मदद करूंगा। मैं इनको कह सकता था कि वो जवान और गैर शादीशुदा आदमी है, खुद ही कहीं चला गया होगा। अगर 3-4 दिनों तक ना आया तो मेरे पास आ जाना। लेकिन मैंने इनके साथ वादा किया कि पूरी कार्रवाई करूंगा। मैंने इनको इत्मीनान दिलाकर भेज दिया और इनके नंबरदार को गांव से बुलवाया। इससे मेराज के चाल चलन और दीगर हालात की बाबत पूछा। इसने बताया कि अखलाक के मामले में ये ठीक आदमी है, हंसमुख और मिलनसार है, हर किसी के दुख सुख में शरीक होता है, खूबसूरत जवान है, देखने में हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन फसादी है। क्या इनकी किसी के साथ दुश्मनी है? हाँ हजूर, नंबरदार ने जवाब दिया और इस मकामी खानदान के 2-3 आदमियों के नाम लेकर कहा, ये तो बड़ा शरीफ खानदान है। इन मुहाजिरों ने जिनका आदमी लापता हुआ है इस शरीफ खानदान के साथ दुश्मनी पैदा कर ली है। ये सारा फसाद इसी मेराज ने खड़ा किया था जो आप कहते हैं कि लापता हो गया है। हजूरे वाला, नंबरदार ने राज की बात बताने के लहजे में कहा, ये शख्स ऐसा नहीं कि इसको कोई और लापता कर दे, खुद ही कहीं इधर उधर गया होगा। तुम भी मकामी हो ना? मैंने इसको कहा। और जिस खानदान के साथ इस मुहाजिर खानदान की दुश्मनी है ये तुम्हारी बरादरी का खानदान है, ये ठीक है ना? हाँ हजूर, इसने जवाब दिया। लेकिन मैं हजूर को हकीकत की बात बता रहा हूँ। अब मेरी बात गौर से सुन चौधरी। मैंने इसको कहा, मुझको ये आदमी चाहिए, मेराज को फौरन थाने में हाजिर करो, मैं इस खानदान के बच्चे बच्चे को बांध लूंगा। नंबरदार ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। वो मुझको ये तस्लीम कराने की कोशिश कर रहा था कि इसको लापता शख्स की बाबत कुछ मालूम नहीं। मैंने इसको बेगुनाह और बेखबर न माना। इसको कहा कि वो थाने में मौजूद रहे और सच्ची बात पर आ जाए, वरना इसको थाने से नहीं निकलने दिया जाएगा। थानेदार जादूगर नहीं होते, इनके पास लोगों के हालात मालूम करने के लिए बहुत जरिए होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके 2-3 दोस्त हैं जिन पर आपको 100% भरोसा और एतबार है। आप अपने घर की और अपने दिल की हर बात इनके साथ करते हैं। आपको मालूम नहीं कि इनमें एक आदमी थाने का मुखबर है। वो आपकी हर बात अपने जहन में जमा कर रहा है। कोई वारदात हो जाती है जिसका आप पर शक किया जाता है, इस वक्त आपका दोस्त आपका नहीं पुलिस का दोस्त बन जाता है। ये इस वास्ते होता है कि इसको इस काम के पैसे मिलते हैं और इसको सबसे बड़ा इनाम ये मिलता है कि थानेदार इसका दोस्त बन जाता है और वक्त बे वक्त इसके काम आता है। मेरे उस्ताद जनाब अहमद यार खान पुलिस के मुखबरों की तमाम किस्में बयान कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में चुगलखोरों की तादाद ईमानदारों से ज्यादा है। मुझको समझ नहीं आती कि लोग चुगलखोरी में क्यों मजा लेते हैं। मुझको ये आदत बहुत बुरी लगती है। लेकिन आप ये सुनकर मुझको बुरा आदमी समझेंगे कि मैं जब खुद थानेदार हुआ करता था तो थाने में आकर दूसरों की चुगलियां करने वालों को बहुत अच्छा समझा करता था और इनको शाबाश दिया करता था और इनकी इज्जत भी किया करता था। ये मैं अपने फायदे के वास्ते करता था
ان مخبروں اور ان چغل خوروں کے ذریعے مجھے اپنے تھانے کے تمام علاقہ اور علاقے کا ہر فرد تھانے میں بیٹھے بیٹھے نظر آتا رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو تھانے میں پابند کر کے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو، جو تجربہ کار، اپنی ڈیوٹی کا سچا اور تفتیش کے معاملے میں عقل مند تھا، معراج کے گاؤں اس کام کے واسطے بھیجا کہ وہ معراج کے بارے میں اندر اور باہر کی ساری باتیں معلوم کرے، اور جو مخبر گاؤں میں اپنے اوپر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں ان کو تھانے بھیج دے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے اس کا کام اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن وہ خود سمجھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی سنگین واردات نہیں تھی کہ میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ دوسرے دن ہیڈ کانسٹیبل نے معراج کے گاؤں سے جو معلومات اکٹھی کی تھیں وہ مجھ کو بتائیں۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ معراج بدماش نہیں تھا، نہ اس کی بدماشوں کے ساتھ دوستی تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ جس خاندان کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی، اس خاندان کے 2 آدمی اچھی شہرت والے نہیں تھے۔ عادی مجرموں کے ساتھ ان کا میل جول تھا اور وہ بڑکے مارتے پھرتے تھے۔ مقامی لوگوں کو وہ مہاجروں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ 3 مہینے پہلے کا ایک واقعہ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے سنایا۔ ان 2 مقامی آدمیوں سے ایک نے ایک مہاجر لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ لڑکی کے وارث ذرا کمزور لوگ تھے۔ انہوں نے اس آدمی سے شکایت کی تو اس مقامی آدمی نے ان کی بے عزتی کر دی۔ معراج کو پتہ لگا تو وہ لاٹھی لے کر نکل آیا۔ اس نے اس آدمی کو للکارا۔ وہ آدمی کلہاڑی لے کر آ گیا۔ لوگوں نے درمیان میں آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ کسی مہاجر عورت کی طرف کسی مقامی آدمی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ معراج نے یہ اعلان گاؤں میں کھڑے ہو کر کیا اور کچھ دن وہ جہاں بیٹھتا یہی اعلان کرتا رہتا۔ ایک مقامی خاندان نے ایک ہندو کی چھوڑی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا۔ پٹواری بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا۔ معراج نے اس ناجائز قبضے کے خلاف شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایک بار ڈپٹی کمشنر دورے پر آیا۔ معراج اس کے پاس چلا گیا اور ناجائز قبضے کی شکایت کی۔ اس وقت افسروں کے دلوں میں پاکستانی جذبہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی آدمی سے زمین چھڑوا کر ایک مہاجر خاندان کو دے دی۔ یہ 2 واقعات سنانے ہی کافی ہوں گے۔ ان سے پتہ لگتا تھا کہ معراج مہاجروں کا لیڈر تھا اور وہ جرأت والا آدمی تھا۔ مجھے یہ افسوس ہوتا تھا کہ 4 سال گزر گئے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک مقامی اور مہاجر بنے ہوئے تھے۔ اس میں مقامیوں کا بھی قصور تھا کہ وہ مہاجروں کو پاکستانی نہیں سمجھتے تھے، اور اس میں مہاجروں کا بھی قصور تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے تھے اور حد بندی قائم رکھتے تھے۔ اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ 1-2 سال بعد مقامی اور مہاجر ایک ہو جائیں گے۔ آج 43 سال گزر گئے ہیں، مقامی اور مہاجر ایک نہیں ہو سکے۔ اب تو پاکستان کی سیاست نے ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا ہے جس نے مہاجروں کی الگ پارٹی بنا لی ہے، جس کو وہ مہاجر قومی موومنٹ کہتا ہے۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں مہاجر اپنے آپ کو ایک الگ قومیت قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہا تھا جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھ کو جو معلومات معراج کے بارے میں ملی وہ 2 دن تک ملتی رہی اور میں ان پر غور کرتا رہا۔ میرے دماغ میں جو شک آتا تھا وہ معراج کے دشمن خاندان کے 2 آدمیوں پر تھا۔ اور وہ مخبر جو میرے پاس آیا اس نے ان 2 اشخاص کا نام ضرور لیا اور کہا کہ یہ دونوں ٹھیک اشخاص نہیں ہیں۔ مجھ کو بھی یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اس معراجے کو اڑا دیں گے۔ نمبردار اور پٹواری کی بابت سب نے بتایا کہ ان دونوں اشخاص کے حمایتی ہیں۔ معراج مہاجر تو ضرور تھا لیکن غریب آدمی نہیں تھا، اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ دونوں بھائی محنتی تھے، زمین بھی زرخیز تھی۔ ان کی فصل خاص طور پر گندم اور کماد منڈی میں جاتی تھی۔ ایک مقامی گھرانے کے ساتھ معراج کے گھرانے کا تعلق ایسا گہرا ہو گیا تھا جیسے آپس میں رشتہ دار ہوں۔ مجھ کو گاؤں کے ایک معزز آدمی نے یہ بات بتائی تھی۔ دونوں گھروں کی عورتیں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں۔ دونوں طرف کے مردوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ مقامی گھرانے میں ایک لڑکی جوان تھی جس کا نام آمنہ تھا اور آمو کہلاتی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ آمنہ اور معراج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ معراج نے آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ آمنہ کے والدین راضی ہو گئے لیکن دوسرے رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا
کہ لڑکی غیر ذات میں نہ دی جائے۔ آمنہ کے والدین مجبور ہو گئے کہ معراج کو جواب دے دیں۔ معراج کو جواب مل گیا۔ رشتہ داروں نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ معراج مہاجر ہے۔ جب میرے کان میں ذات کی بات پہنچی تو میں نے معراج کی ذات پوچھی۔ پتہ لگا کہ معراج میواتی ہے۔ میواتی بہت بڑی تعداد میں رہٹک، حصار، کرنال وغیرہ کے علاقوں کے باشندے تھے۔ یہ جنگجو اور دلیر لوگ تھے۔ آپس میں قتل کی وارداتوں کا بازار گرم رکھتے تھے۔ بوقت ضرورت قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ ملک تقسیم ہوا تو میواتی ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے۔ ان کو سرحد کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آباد کیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی ہندوستان نے حملہ کیا تو یہ لوگ لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ ان میں سے کچھ میواتی خاندان پنجاب کے مختلف دیہاتی علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ معراج اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ میں نے جب سنا کہ معراج میواتی ہے تو مجھ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں اتنا دلیر ہے۔ یہ دلیری اس کی فطرت میں شامل تھی۔ آمنہ کی منگنی اپنی برادری کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ یہ منگنی تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ابھی شادی کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے منگنی کی خبر سنانے والے سے یہ پوچھ گچھ شروع کر دی کہ معراج کو رشتے سے انکار ہوا تو اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، یا اس نے کوئی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ لڑکی کے رشتہ داروں نے اسے غائب ہی کر دیا۔ میرے سوالوں کا مجھ کو یہ جواب ملا کہ معراج کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اگر در پردہ ہوئی ہو تو معلوم نہیں۔ کیا آمنہ اور معراج کا چوری چوری ملنا جلنا تو نہیں تھا؟ میں نے مخبر سے پوچھا۔ ایسی بات کبھی سنی نہیں، مخبر نے جواب دیا، لیکن یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ آمنہ معراج کو دل سے پسند کرتی تھی۔ آمنہ کا چال چلن کیسا ہے؟ بالکل صاف، مخبر نے جواب دیا۔ شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی ہے اور گھر کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ معراج کو رشتے سے جواب ملے 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے اور 1 مہینے منگنی کو ہو گیا ہے۔ اگر معراج نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو فوراً گرما گرمی میں کر دیتا، 1 مہینہ انتظار نہ کرتا۔ پھر مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ اس نے لڑکی کو ورگلایا ہوگا کہ چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی اطلاع لڑکی کے وارثوں کو ہو گئی ہوگی، انہوں نے معراج کو لاپتہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بات میں نے مخبر سے پوچھی۔ آمنہ کا باپ اور اس کے بھائی ایسے آدمی نہیں، مخبر نے جواب دیا۔ ان کے 2-3 رشتہ دار بڑے سخت آدمی ہیں۔ میں نے ان حالات کو بھی ذہن میں رکھ لیا اور سوچا کہ معراج 3-4 دنوں تک خود ہی واپس نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ آمنہ کا رشتہ نہ ملنے اور اس کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر معراج گاؤں سے بھاگ گیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ وہ فوراً کیوں نہ بھاگ گیا، اس نے 1 مہینہ کیوں انتظار کیا۔ 1 دن اور گزر گیا۔ میں نے اس خاندان کے 3 آدمی بلائے ہوئے تھے جن کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی۔ ان تینوں کی مجھ کو جو رپورٹیں ملی تھیں وہ ان کے خلاف جاتی تھیں۔ میں نے تینوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں تم کو موقع دیتا ہوں، میں نے ان کو کہا، اگر معراج کو تم نے غائب کیا ہے تو اس کو حاضر کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اپنی کوشش سے اس کو برآمد کر لیا تو پھر دیکھنا تم 5 سال سے پہلے کس طرح جیل سے نکلتے ہو۔ تینوں نے پرزور انکار کیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ رکھے، الگ الگ بیٹھ کر سوچو۔ میں نے ان تینوں کو کہا، چاہے رات ہو جائے اور رات گزر جائے، میں پرواہ نہیں کروں گا، ادھر ہی بیٹھے رہو، روٹی پانی ملے گا، مجھ کو ٹھیک جواب چاہیے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا۔ میں نے پٹواری کو بھی طلب کیا تھا۔ دیہات کے لوگ پٹواریوں کو پیروں کی طرح مانتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک بادشاہ اور بھی ہے بھائی جی۔ میں نے پٹواری کو کہا، تم اب اس بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تم ان مقامی چودھریوں کی پشت پناہی کرتے ہو اور مہاجروں کے پانی پر گڑبڑ کرتے ہو۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ معراج کی گمشدگی میں ان چودھریوں کا ہاتھ ہے تو بتا دو، میں تم کو درمیان سے نکال دوں گا۔ کہو گے تو ان تینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے۔ پٹواری نے کہا، اب میری بات سنیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان مقامی چودھریوں کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن ان کو مہاجروں کے خلاف بھڑکاتا نہیں۔
آپ نے معراج کی بابت پوچھا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے یا نہیں؟ میرا جواب بالکل سیدھا ہے اور صاف ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ان تینوں نے معراج کو لاپتہ نہیں کیا۔ میں ان کا وکیل نہیں۔ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ سیدھے ہاتھوں نہیں مانتے تو ان کو دوسرے ہاتھ دکھائیں۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ تینوں یہ نہیں کہتے کہ ہم معراج کو غائب کر دیں گے؟ کہتے تھے جناب، پٹواری نے کہا۔ مجھ پر آپ کو اعتبار کرنا چاہیے۔ ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے ان لوگوں کی دشمنی کی جو حالات دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان چودھریوں کی دشمنی معراج کے خاندان کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ سب صرف معراج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ معراج نے ان تینوں کو باری باری پھینٹی لگائی ہے۔ معراج نے تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا، اسی لیے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، میں نے کہا، اور نمبردار بھی اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب تم اور نمبردار اپنے آپ کو اس الزام میں بے گناہ ثابت کرو کہ معراج کو غائب کرنے کی سازش میں تم اور نمبردار بھی شامل ہو۔ پٹواری کوئی عام قسم کا دیہاتی اور ان پڑھ نہیں تھا، بہت چالاک آدمی تھا۔ وہ اب ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے ان تین مقامی آدمیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ معراج کو انہوں نے ہی لاپتہ کیا ہے، وہ ان کے خلاف شک کا اظہار کر رہا تھا۔ معراج کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ میں نے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان تینوں کو آج رات سونے نہ دیں اور دوسرے طریقے سے ان سے گلوائیں۔ پٹواری کے ساتھ ضروری باتیں کر کے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح میں تھانے کو جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ گاؤں میں کنویں میں ایک عورت کی لاش تیر رہی ہے۔ کانسٹیبل نے گاؤں کا نام لیا۔ یہ معراج کا گاؤں تھا۔ ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ لاش کس عورت کی ہے۔ پھولدار اور رنگدار کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت کی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دینے کے واسطے چوکیدار آیا تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے گیا، چوکیدار سے ضروری باتیں پوچھیں اور اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ کنواں گاؤں سے باہر تھا۔ یہ پرانے زمانے کا عام کنویں سے چوڑا کنواں تھا اور پانی دور نہیں تھا۔ گاؤں کی ساری آبادی کنویں کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ میں نے کنویں سے لاش نکلوانے کا بندوبست کیا۔ لاش باہر آئی اور ابھی چارپائی پر ڈالی جا رہی تھی کہ مجھ کو کسی کی آواز سنائی دی، یہ تو آمنہ ہے۔ پھر اور آوازیں سنائی دینے لگی، آمنہ ہے، آمنہ کی لاش ہے۔ آمنہ کا باپ اور بھائی آگے آئے اور رونے لگے۔ یہ 21-22 سال عمر کی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ میں نے لاش پر رونے والے بڑی عمر کے ایک آدمی سے پوچھا۔ میری بیٹی تھی، اس نے جواب دیا۔ گھر سے کس وقت نکلی تھی؟ ہم صبح اذان کے وقت اٹھا کرتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آج صبح اٹھے تو یہ اپنی چارپائی پر نہیں تھی، اتنی سویرے تو یہ کبھی نہیں اٹھی تھی۔ ہم کو فکر لگ گئی، باہر جا کر دیکھا، پھر گھر میں انتظار کیا اور صبح روشنی پھیلنے لگی۔ ہم شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہماری لڑکی گھر سے چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے ان بیٹوں سے پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے کہ باہر سے آوازیں آنے لگیں کہ کنویں میں لاش تیر رہی ہے۔ صبح عورتیں کنویں سے پانی لانے کو گئیں تو انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کنویں پر آ گیا۔ اب دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ معمولی سا کسان نہیں تھا، اچھی پوزیشن کا زمیندار تھا اور کچھ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر پوچھا، یہ وہی آمنہ تو نہیں جس کا رشتہ اس گاؤں کے ایک شخص معراج نے مانگا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، یہ وہی آمنہ ہے۔ میں نے اس کی منگنی ایک اور لڑکے کے ساتھ کر دی تھی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی اور کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے چلا گیا۔ فوراً 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز اور 2 چارپائیاں آ گئیں۔ میں نے آمنہ کے باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیوں بھائی؟ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی نے اپنی جان خود لی ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی وجہ؟ اپنی منگنی پر وہ خوش نہیں تھی، اس نے کہا۔ معراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی ایسی بے حیا تو نہیں تھی کہ اپنے منہ سے کہتی کہ وہ فلاں کے ساتھ نہیں فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ زمانہ ہی برا آ گیا ہے۔ آمنہ روتی رہتی تھی۔ کیا تمہیں اس نے کہا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش نہیں؟
نہیں، اس نے جواب میں کہا، لڑکیاں ایسی باتیں اپنے باپوں کے ساتھ تو نہیں کیا کرتی، آمنہ اپنی ماں کو کہتی رہتی تھی۔ پرسوں کی بات ہے، اس نے ماں کو پھر کہا کہ وہ اس منگیتر کو قبول نہیں کرے گی۔ اس کی ماں اس کے رونے اور روز روز کی بک بک سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے آمنہ کو گالی گلوچ کی۔ میرا بڑا بیٹا گھر تھا، اس نے ماں کو واہی تباہی بکتے سنا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ماں نے بتا دیا، بھائی نے آمنہ کو مارا پیٹا۔ میں گھر آیا تو مجھ کو پتہ لگا کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے بیٹی کو مارا پیٹا تو نہیں، برا بلا کہا اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ سنا ہے تم بیٹی کا رشتہ معراج کو دینے پر راضی تھے؟ میں نے کہا، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ اس نے کہا، مجھ کو معراج اس وجہ سے پسند تھا کہ مہاجر ہے، محنتی ہے اور دل گردے کا مضبوط ہے۔ اس کا خاندان غریب تو نہیں۔ مجھ کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ مہاجروں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں مہاجروں کو صرف اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجر ہیں اور انہوں نے پاکستان پر اپنے گھر بار اور جائیدادیں لٹا دی ہیں، اور یہ کہ ان پر ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ میں نے پاکستان بنانے میں بہت کام کیا ہے۔ میں شہر مسلم لیگ کے دفتر میں حکم اور پروگرام لینے جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں گرفتار ہو گیا تھا، 1 مہینے بعد رہائی ملی۔ یہ پاکستان میرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ مجھ کو ہر وہ آدمی، چاہے وہ میری ذاتی دشمن ہو، اچھا لگتا ہے جس نے پاکستان کے واسطے کچھ نہ کچھ کام کیا اور قربانی دی ہے۔ اللہ کی لعنت پڑے میرے ان رشتہ داروں پر جنہوں نے اکٹھے ہو کر مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ مہاجروں کے گھر میں نہ دوں۔ میری بیوی اور بیٹے بھی ان بدبختوں کی باتوں میں آ گئے۔ اس بات سے مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ معمولی ذہن کا دیہاتی آدمی نہیں اور یہ دل کا صاف آدمی ہے۔ میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ آمنہ کے بارے میں اس کی بجائے اس کی بیوی سے پوچھوں گا۔ مائیں بیٹیوں کے دلوں کی باتیں جانتی ہیں۔ معراج کو لاپتہ ہوئے 3-4 دن گزر گئے ہیں۔ میں نے آمنہ کے باپ کو کہا، تم کچھ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے یا اس کے دشمنوں نے غائب کر دیا ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جناب، اس نے جواب دیا، اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ مجھ کو اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ آمنہ نے معراج کے ساتھ شادی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے، اور معراج بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہے، اور اس نے کہیں دور جا کر گاڑی کے آگے خودکشی کر لی ہوگی۔ لیکن ابھی تو میں نے یہ یقین کرنا تھا کہ واقعی خودکشی کی واردات ہے۔ میں نے آمنہ کی ماں کو بلانے کی بجائے اس کے گھر چلا گیا، اس کو الگ بٹھا کر پوچھ گچھ شروع کی۔ اس نے بھی وہی بات ذرا تفصیل سے بتائی کہ آمنہ معراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ماں نے تصدیق کی کہ وہ اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ماں نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ کو بھائی نے مارا پیٹا تو اس کے بعد آمنہ نے 2 مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود ختم کر لے گی۔ کیا وہ معراج سے ملتی تھی؟ میں نے پوچھا، تمہیں کبھی پتہ چلا تھا کہ منگنی کے بعد بھی وہ معراج سے ملی ہے؟ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، ماں نے جواب میں کہا۔ ہماری جو بے عزتی ہونی تھی ہو گئی۔ جوان لڑکی کا کنویں میں چھلانگ لگا دینا ہماری بڑی بے عزتی نہیں تو اور کیا ہے۔ آمنہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ معراج کو الگ تھلگ ملتی۔ میں قسم بھی تو نہیں کھا سکتی۔ یہ بتا دیتی ہوں کہ معراج ہمارے گھر آتا تھا تو آمنہ کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس کی خاطرداری کرتی تھی، پھر وہ اس کے گھر جاتی رہتی تھی، بہانے بنا بنا کر اس کے گھر جاتی تھی۔ معراج نے رشتے کے بعد ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ معراج کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سن کر آمنہ کا کیا حال ہوا تھا؟ بہت برا، ماں نے جواب دیا۔ پہلے تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ چپ چاپ ایک جگہ نظریں جما کر بیٹھ گئی، گھر کا کوئی کام نہ کیا، ہاتھ میں گلاس لیا تو گلاس ہاتھ سے گر پڑا، پھر اندر جا کر لیٹ گئی۔ اس سے 1 روز پہلے بھائی نے اس کو مارا تھا۔ میں نے رات کو دیکھا، صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، منتیں کر کے اندر لائی کہ باپ نے یا بھائیوں نے دیکھ لیا تو ماریں گے۔ اگلے دن معراج کے گھر گئی، واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ماں نے آمنہ کی آخری دنوں کی جو حالت اور جو باتیں بیان کی، ان سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میرے واسطے یہی ثبوت بہت تھا۔
کہ والدین کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں نے تو کاغذوں کا پیٹ بھرنا تھا اور مرنے والی کے وارثوں سے تصدیق کرانی تھی کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میرا کام یہی ختم ہو جانا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میری ڈیوٹی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی نے خود ہی اپنی بہن کو کنویں میں پھینک دیا ہو، وہ ان کے قابو سے نکل گئی ہوگی۔ میرے دماغ میں یہ سوچ بھی آئی کہ ہو سکتا ہے کہ معراج کا بھی سراغ مل جائے۔ میں نے آمنہ کی ماں کو کہا کہ آمنہ کی کسی ایسی سہیلی کو میرے پاس لے آئے جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ 15 منٹوں میں 2 لڑکیاں میرے پاس آ گئیں۔ ایک کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، دوسری کی شادی ابھی 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ آمنہ معراج کو اتنا زیادہ پسند کرتی تھی کہ دن میں ایک بار اس کو دیکھ نہ لیتی تو اس کو چین نہیں آتا تھا۔ معراج کا بھی یہی حال تھا۔ کیا آمنہ نے کل یا پرسوں تمہیں کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی؟ میں نے پوچھا۔ پرسوں شام وہ میرے پاس آئی تھی، ایک سہیلی نے کہا۔ کہنے لگی کہ آج بھائی نے مجھ کو بہت مارا ہے اور گھر والے میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ معراج معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں اس کو دلاسے دیتی رہی، لیکن اس کے جینے کا کوئی حال نہیں رہا تھا۔ اس نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ بات تم سنا دو۔ ایک اور بات ہے جی، دوسری لڑکی نے جو شادی شدہ تھی اور زیادہ ہوشیار معلوم ہوتی تھی، مجھے بتایا آمنہ اپنے منگیتر کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ باتیں منگیتر تک پہنچتی تھیں۔ ایک عورت کی زبانی آمنہ کو منگیتر کا پیغام ملا کہ تمہاری شادی تو اب میرے ساتھ ہی ہونی ہے، آ کر دیکھ لینا کہ میں اچھا ہوں یا معراج۔ آمنہ نے اسی عورت کی زبانی جواب دیا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے ان لڑکیوں سے اس عورت کا نام معلوم کر لیا۔ کل آمنہ بڑی سخت گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اسی شادی شدہ لڑکی نے کہا، کہنے لگی مجھے شک ہے کہ معراج کو میرے منگیتر نے غائب کروایا اور مروا دیا ہے۔ میں نے آمنہ کو کہا کہ وہم نہ کرے، معراج کو یہ منگیتر قتل نہیں کر سکتا۔ آمنہ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کی طرف آ رہی تھی، منگیتر راستے میں مل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دوسرے راستے پر ہو جاؤں، لیکن وہ ادھر بھی میرے سامنے آ گیا اور قریب گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب اس کو ڈھونڈو، باقی عمر ڈھونڈتی رہنا۔ پھر وہ میرے پاس آئی تھی۔ غیر شادی شدہ سہیلی نے کہا، مجھ کو بھی اس نے یہ بات بتائی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ معراج کو اس کے منگیتر نے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کے بیانات سے اور ان کے ساتھ میرے سوال جواب سے اور پھر آمنہ کی ماں کی باتوں سے مجھ کو پتہ لگ گیا کہ آمنہ کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کے تحت اس سے خودکشی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سادہ اور شریف لڑکی تھی۔ یہ میں نے ہر طرف سے معلوم کر لیا تھا کہ آمنہ شریف لڑکی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی چالاک اور ہوشیار ہوتی یا اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ذریعے مجھ کو اطلاع دیتی کہ اس کا منگیتر اس کو کہتا ہے کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا، پھر میں اس کے منگیتر سے اگلوا لیتا کہ معراج کہاں ہے۔ آمنہ نے یہ کارروائی نہ کی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ گھر میں معراج کا نام لینے سے ڈرتی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میرے خیال میں یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ بہرحال میرے واسطے یہ ثبوت کافی ہو گیا کہ آمنہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھ کو اطمینان یہ بھی تھا کہ آمنہ کے وارث خود کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں اس کی تفتیش میں گہرا چلا گیا تھا۔ اس سے مجھ کو یہ فائدہ ملا کہ معراج کا کچھ سراغ مل گیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا بلا کر آمنہ کے منگیتر کا نام بتایا اور کہا کہ اس کو تھانے پہنچا دے۔ میں نے آمنہ کے باپ، بھائیوں، اس کی ماں اور ان دونوں لڑکیوں کے بیان قلم بند کیے اور ان کے دستخط اور انگوٹھے لگوا کر اس واردات کو خودکشی لکھا اور میں وہاں سے تھانے میں آ گیا۔ جو ہی آمنہ کا منگیتر، جس کا نام نظام تھا، تھانے میں آیا، میں نے اس کو تفتیش کی چکی میں ڈال دیا۔ میں نے 2-3 منٹوں میں ہی جان لیا کہ یہ شخص ذرا سے بھی ہوشیار نہیں بلکہ بیوقوف آدمی ہے۔ پولیس والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے بیوقوف آدمی فوراً جرم کرنے پر آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیوقوفوں میں دور اندیشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کارروائی جو وہ کرنے لگے ہیں عقل مندوں والی کارروائی ہے۔
میں نے اس گاؤں سے ایک عورت کو بھی تھانے میں طلب کیا تھا، وہ بھی نظام کے پیچھے پیچھے تھانے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی زبانی آمنہ کو نظام اور نظام آمنہ کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے پیغام کیا ہوتے تھے۔ کان کھول کر سنو نظام، میں نے اس شخص کو کہا، تم نے اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ نہ مرو گے نہ جیو گے۔ اگر سچ بات اگل دو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے۔ اس نے پہلے تو مجھے بیوقوفوں کی طرح دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا اور زرد ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، پھر اس کے ہونٹ ذرا ذرا کانپنے لگے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور اس کو مزید کچھ بھی نہ کہا۔ نہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ اپنے آپ ہی نکلا۔ پھر وہ ہکلانے لگا، جس کی مجھ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کر کے ذرا صاف لفظوں میں کہا، مجھ کو معراج کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ آمنہ نے تم کو ایک پیغام بھیجا تھا، میں نے کہا، اور تم نے اس کو اس پیغام کا جواب دیا تھا؟ نہیں سرکار جی، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، نہ آمنہ نے مجھ کو کوئی پیغام بھیجا تھا نہ میں نے کوئی جواب دیا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں یہ سوچ ہوگی کہ آمنہ تو مر گئی ہے، اس واسطے سچی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آمنہ نے تم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے پھر اکلاتے ہوئے جواب دیا کہ آمنہ نے اس کو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ تم نے ایک روز پہلے کھیتوں میں آمنہ کو کہا تھا کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا۔ میں نے یہ کہہ کر اس سے پوچھا، کہا تھا یہ نہیں سرکار جی، اس نے رونے جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی اس نے سچ مچ کا رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس طرح بے گناہ بھی رویا کرتے ہیں اور جرم کا اصل مجرم بھی اسی طرح رویا کرتا ہے۔ اگر پولیس کے افسر مشتبہوں اور ملزموں کے آنسوں سے متاثر ہو جائیں تو پھر کوئی مجرم پکڑا نہ جائے۔ میں نے باہر جا کر اس عورت کو بلایا جو آمنہ اور نظام کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ وہ تقریباً 40 سال کی عمر کی عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اچھے لگتے تھے، صاف پتہ لگتا تھا کہ لومڑی جیسی چالاک عورت ہے۔ آپ نے میری اور میرے استاد جناب احمد یار خان کی کہانیوں میں اس قسم کی عورتوں کی بہت باتیں پہلے پڑھی ہوں گی۔ اب ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ یہ چھوٹی ذات کی عورت تھی، بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کا پورا نام جو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اقبال بی بی ہے۔ اس کو بالی کہتے تھے۔ میں اس وقت تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ دیکھ بالی، میں نے اس کو کہا، تو شاید پہلے کبھی تھانے میں نہیں آئی۔ تھانے میں یہ رواج ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کپڑے اتار کر الٹا لٹکا دیتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ باقی باتیں اندر نظام کے سامنے ہوں گی۔ یہاں صرف یہ بتا دے کہ تو آمنہ اور نظام کے پیغام ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے اوپر نیچے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ میں اس کو لے کر اندر آ گیا اور نظام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بولو نظام، میں نے کہا، آپ کہو کہ تم آمنہ کو اور آمنہ تم کو کوئی پیغام نہیں بھیجتے تھے، فوراً بولو۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا ہو۔ اب مجھ کو اس کی ہاں اور نہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بالی کو باہر بھیج دیا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے، میں نے پوچھا۔ اس نے جس طرح جواب دیا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور اس کی حالت کچھ اس طرح تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں نے اس کے انکار کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور بالی کو بلایا۔ بالی سے میں نے پوچھا کہ نظام اس کے ساتھ آمنہ اور معراج کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ بالی نے آمنہ کے اور نظام کے وہ پیغام سنائے جو انہوں نے ایک دوسرے کو بالی کی زبانی بھیجے تھے۔ آمنہ کی سہیلیوں نے تو مجھ کو بہت تھوڑی باتیں سنائی تھی۔ بالی نے جب یہ پورے پیغام سنائے تو مجھ کو پتہ لگا کہ ان کے درمیان بڑے خطرناک پیغاموں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ آمنہ جو پیغام بھیجتی تھی
اس میں معراج کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں وہ نظام کو قابل نفرت کہتی تھی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو کسی انتہائی بزدل آدمی کو کہہ دو تو وہ بھی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ اگر پولیس کی زبان میں بات کروں تو یوں کہوں گا کہ آمنہ نے نظام کو اتنا زیادہ اشتعال دلا دیا تھا جو معراج کے اغوا کا باعث بن گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ معراج زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ والی نے مجھ کو بتایا تھا کہ نظام نے یہ لفظ بہت دفعہ کہے تھے کہ میں معراج کو ایسا غائب کروں گا کہ یہ باقی عمر آمنہ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظام سے سچ اگلوانے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا جس کو 3rd ڈگری یعنی تشدد کہتے ہیں، لیکن اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ملزم تو مان لیتا ہے مگر کورٹ میں جرم ثابت کرنے کے واسطے شہادت نہیں ملتی یا شہادت ناقص ملتی ہے جس کو کورٹ میں ثابت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اکثر ملزم اقبال جرم کر کے کورٹ میں اقبالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ مزید شہادت تلاش کی جائے۔ سوچ کر مجھ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی روز معراج اور نظام کا آمنا سامنا ہوا ہو اور معراج نے نظام کو کوئی ایسی سخت بات کہہ دی ہو جس سے نظام اور زیادہ مشتعل ہو گیا ہو۔ آمنہ کی راز کی باتیں اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو گئی تھیں۔ مجھ کو امید تھی کہ معراج کے 1-2 دوست ایسے ضرور ہوں گے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کا بڑا بھائی تو اس کی پرائیویٹ زندگی کی کوئی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل کو معراج کے گاؤں اس مقصد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ باتیں معلوم کر کے نظام کی بابت فیصلہ کروں گا کہ اسے باتوں میں اقبال جرم کرا لوں یا دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس وقت تھانے میں جو مشتبہ لوگ تھے ان میں ایک تو نمبردار تھا اور ایک ہی خاندان کے 3 آدمی وہ تھے جن کی معراج کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان تینوں پر معمولی درجے کا تشدد کیا جا رہا تھا اور وہ معراج کی گمشدگی سے لاعلمی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ چلاتے اور منتیں کرتے تھے۔ میں نے یہ کارروائی رکوا دی۔ میرے سامنے اب ایسی شہادتیں آ گئی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ معراج کا لاپتہ ہو جانا معمولی واقعہ نہیں۔ آپ کو تو میں تھوڑی اور موٹی باتیں سنا رہا ہوں، باریک اور چھوٹی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسی چھوٹی اور باریک باتوں سے راستہ ملا کرتا ہے اور انہی سے شک نکلا کرتے ہیں۔ 3-4 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل معراج کے 2 دوستوں کو لے آیا۔ ایک مقامی تھا اور دوسرا مہاجر۔ میں نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ ان سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ معراج کے ساتھ ان کی دوستی کس درجے کی ہے اور ان کی آپس میں دوستی کتنی گہری ہے۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ گاؤں کے لوگ ان تینوں کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور یہ تینوں دل کی اور اپنے گھر کی ہر بات خواہ وہ کسی کے ساتھ کرنے والی نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خود پسند کیا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر بیان دیں گے۔ ان کو اکٹھے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ ملزم نہیں تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو معراج کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتا ہوتا وہ کہاں ہے تو ہم گولی کی طرح وہاں پہنچ جاتے، ایک نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہماری دوستی کیسی ہے۔ کیا وہ ان دنوں زیادہ پریشان رہتا تھا؟ جس دن سے اس کو آمنہ کے رشتے سے انکار ہوا تھا اس دن سے وہ پریشان تھا۔ مجھ کو جواب ملا۔ وہ اداس رہتا تھا اور کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ ہم اس کو تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ کیا اس نے کبھی کہا تھا کہ وہ آمنہ کو اپنے ساتھ بھگا لے جائے گا؟ یہ تو وہ کہا کرتا تھا، ایک دوست نے جواب دیا۔ کہتا تھا دل تو یہی کرتا ہے کہ آمنہ کو اپنے ساتھ لے کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آمنہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ عزت والا ہے اور میری وہ بہت قدر کرتا ہے۔ وہ ایسی اونچی حرکتیں کرنے والا نہیں۔ دوسرے دوست نے کہا یہ بات بھی ہے کہ آمنہ گھر سے بھاگنے والی نہیں تھی، وہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ آمنہ عزت اور اخلاق والی لڑکی تھی جناب۔ یہ جو 3 آدمی ہیں، میں نے کہا، معراج کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، کیا یہ معراج کو لاپتہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دوست نے جواب دیا۔ یہ فضول لوگ ہیں اور بزدل بھی ہیں، یہ ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معراج نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہو؟ اس نے ایسی بات کبھی کی نہیں تھی۔ مجھ کو جواب ملا،
اور وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں۔ رشتے سے انکار کے بعد بھی اسے آمنہ ملتی رہتی تھی۔ 1 یا 2 دفعہ اس نے بتایا تھا کہ آمنہ اس کے گھر آئی تھی۔ ایک دوست نے کہا ان کی الگ تھلگ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو معراج نے ہمیں نہیں بتایا۔ نظام کے ساتھ معراج کا کیا رویہ تھا؟ میں نظام کی ہی بات کرنے والا تھا، معراج کے دوست نے کہا۔ معراج اس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بالی نام کی ایک عورت ہے، بڑی چالاک عورت ہے، مردوں اور عورتوں کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی اور پیسے کماتی ہے۔ ایک روز معراج نے ہم دونوں کو بتایا کہ نظام نے اس کو بالی کی زبانی پیغام دیا ہے کہ آمنہ سے ملنا ملانا چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ معراج کے ان دونوں دوستوں نے نظام اور معراج کے آپس میں پیغاموں کی جو بات سنائی، یہ میں اپنے لفظوں میں سناؤں گا۔ ان دونوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ بالی تھانے میں موجود ہے۔ معراج نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آمنہ نے نظام کو بالی کی زبانی وہ پیغام بھیجے تھے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ معراج کو یہ بات بالی نے بتائی تھی۔ نظام نے بالی کی زبانی آمنہ کو جو پیغام اور دھمکیاں بھیجی تھی وہ بھی بالی نے معراج کے کان میں ڈال دی تھی۔ معراج کو جب ان پیغاموں کا پتہ لگا تو اس کے خون کا گرم ہونا قدرتی امر تھا۔ اس نے بالی کی زبانی نظام کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے جو دھمکیوں تک پہنچ گئے۔ ان میں کچھ مختصر باتیں یہ تھیں: میں جس وقت چاہوں آمنہ کو ساتھ لے کر گاؤں سے غائب ہو سکتا ہوں، یہ معراج کا پیغام تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا، آمنہ نہیں تم اکیلے غائب ہو گئے، یہ نظام کا پیغام تھا۔ کسی کو تمہاری مشک بھی نہیں ملے گی، اگر تم نے آمنہ کو اب پیغام بھیجا تو اڑ جاؤ گے، یہ معراج کا پیغام تھا۔ گاؤں والے دیکھیں گے کہ کون اڑتا ہے، یہ نظام نے جواب دیا تھا۔ معراج کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ وہ نظام سے ملے تھے اور اس کو کہا تھا کہ رشتے ناطے کا فیصلہ آمنہ کے ماں باپ نے اور برادری کے بزرگوں نے کیا ہے۔ تم اور معراج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ انسان بنو اور بھائیوں کی طرح رہو، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ نظام نے کہا جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ میری بیوی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کا دل معراج کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آمنہ نے ایک کمین عورت کی زبانی مجھ کو کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس سے یہ باتیں معراج نے کہلوائی ہیں۔ میں معراج کو اپنی شادی سے پہلے گاؤں سے نکلوا دوں گا یا خود اس کو غائب کر دوں گا۔ کیا نظام میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو غائب کر دے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست ہیں جو اس کا ساتھ دیں؟ اس کا ایک ہی بھائی ہے، معراج کے دوستوں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن اتنی بڑی واردات میں وہ شاید نظام کا ساتھ نہ دیں۔ سب جانتے ہیں کہ نظام عقل کا کوڑا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کو بتایا کہ معراج اس کی منگیتر کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگ عزت کے نام پر بغیر سوچے سمجھے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان دونوں نے ان چند ایک باتوں کے علاوہ مجھ کو اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں جن سے نظام پر میرا شک پکا ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں چلے جائیں اور گاؤں میں ہی موجود رہیں۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ ان دونوں اشخاص کے جانے کے بعد میں نے بالی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تھانے میں اس کو روٹی ٹھیک ملی ہے یا نہیں اور اس کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ معراج نظام کو نظام معراج کو کیا پیغام اس کی زبانی بھیجا کرتے تھے۔ اس نے دونوں کے پیغام پوری طرح مجھ کو سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان پیغاموں کا یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ نظام اور اس کے گھر والوں کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ باتیں نظام کے گھر تک پہنچتی اور نظام کے کانوں میں پڑتی تھی۔ نظام تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ بالی نے کہا، صاحب جی مجھ کو دونوں طرف سے پیسے تو مل جاتے تھے لیکن میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھ کو نظر آ گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور یہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ میں ڈرتی تھی کہ دونوں کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی تھی تو میری خیر نہیں، سب مجھ کو مارے پیٹیں گے کہ ان کو میں نے لڑایا ہے۔ میرے واسطے معاملہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔
रात का वक्त था। मैं घर चला गया। मैंने सुबह ये प्रोग्राम बनाया था कि निज़ाम को दूसरे तरीके से लपेट में लूँगा और इस दौरान मज़ीद शहादत इकट्ठी करता रहूँगा। मैं अगले रोज़ थाने में गया। मुझको याद है कि मैं इस सुबह बहुत जल्दी थाने चला गया था। अभी मैं थाने के अमले को, जिनको पुलिस की ज़ुबान में मुलाजिमीन कहते हैं, देख रहा था कि गांव से डकैती की वारदात की इत्तला आई। मेरे पास मेराज की गुमशुदगी के अलावा और बहुत काम था। मेरे पास इस वक्त 2 ASI थे। मैंने सीनियर ASI को इस वारदात की तफ्तीश पर लगा दिया। वो ज़रूरी कार्रवाई करके इसी वक्त मौका वारदात की तरफ रवाना हो गया। ये दूर का एक गांव था जो मेराज के गांव से 1.5-2 मील आगे था। ASI के जाने के बाद मैंने निज़ाम को बुलाकर अपने दफ्तर में बिठाया। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अभी समझ नहीं सका था कि इसकी हालत इस वास्ते ख़राब हुई है कि इसको 2 दिनों से थाने में रोका हुआ है, या इस वास्ते कि इसका जुर्म पकड़ा गया है। मैं तुमको अब भी मौका देता हूँ, मैंने इसको कहा। तुमने बाली को थाने में देखा है। इसके ज़रिए तुम आमना को और मेराज को धमकियों वाले पैगाम भेजा करते थे। तुमने अपने गांव के 2 और आदमी भी थाने में देखे होंगे। तुमको मालूम है कि ये मेराज के दोस्त हैं। ये दोनों तुम्हारे पास गए थे और तुमको कहा था कि मेराज के साथ दुश्मनी छोड़ दो, और तुमने कहा था कि तुम इसको गायब कर दोगे। ये तो सब कहने की बातें हैं हुजूर। निज़ाम ने इस तरह कहा जैसे अभी रो पड़ेगा। वो मुझको पैगाम भेजते थे। मैं इतना बेगैरत तो नहीं कि इनको जवाब न देता। मैं मानता हूँ कि मैंने मेराज को धमकियाँ भेजी थी, लेकिन मैं इसको गायब किस तरह कर सकता हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। निज़ाम, मैंने कहा, इंसान के बच्चे बन जाओ। असल बात तुम्हारी जुबान से निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त तक तुम्हारा हुलिया बिगड़ चुका होगा। वो मुसलसल इनकार करता रहा। मैंने इसके सामने तमाम शहादत रखी और कुछ झूठ भी बोले, लेकिन वो फिर भी अपने इनकार पर डटा रहा। एक बार इसने उठकर मेरे पांव पकड़ लिए और इस तरह रोने लगा जिस तरह दूध पीने वाला बच्चा दूध के वास्ते रोता है। मैंने इसको एक बार फिर कहा कि वो अपना अंजाम सोच ले और मुझको सही बात बताए। मैंने ये कहकर एक कांस्टेबल को बुलाया और निज़ाम को इसके हवाले कर दिया। इसने इस रोज जिले के शहर में सेशन कोर्ट में भी जाना था। शहर 25-26 मील दूर था। मैं बस में बैठा और चला गया। मेरी वापसी शाम 5 बजे के करीब हुई। मैं थाने गया तो कुछ अजीब चीजें मुझको दिखाई दी। एक चीज तो ये थी कि किसी आदमी की 2 जुड़ी हुई उंगलियां थी। एक छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली थी, और इनके पीछे हाथ का थोड़ा सा हिस्सा था। छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में चांदी या स्टील की अंगूठी थी। इसमें छोटा सा एक नग जो शायद कांच का था लगा हुआ था। दूसरी चीज जो मुझको दिखाई दी वो चांदी का एक खोल था जिसकी शक्ल कलाई पर बांधने वाली छोटी घड़ी जैसी थी। दूर से एक घड़ी ही लगती थी। इसके साथ घड़ी की तरह चमड़े का स्ट्रिप भी था। तीसरी चीज जो मेरी मेज पर रखी हुई थी एक इंसानी बाजू की हड्डी थी जो कोहनी के नीचे की थी। इस पर थोड़ा सा गोश्त भी था, और गोश्त पर ऐसे बाल थे जैसे इंसानों के बाजू पर होते हैं। साफ नजर आता था कि हड्डी कोहनी के करीब से काटी गई है। उंगलियों का गोश्त कुछ सूजकर नीला हो गया था। मैंने भंगी को बुलाया और इसको कहा कि वो उंगली को खराब किए बगैर उंगली से अंगूठी निकाल दे। घड़ी की शक्ल का चांदी का जो खोल था मेरे वास्ते कोई नई चीज नहीं थी। इसके अंदर जरूर तावीज था। देहात के लोग अपने पीरों से तावीज लिखवाकर चांदी के खोल में बंद करते और धागा बांधकर गले में डाल लेते या बाजू के साथ बांध लेते हैं। मैंने 2-3 आदमी देखे थे जिन्होंने घड़ी की शक्ल के खोल बनवाकर घड़ी की तरह अपनी कलाइयों पर बांधे हुए थे। मैंने चाकू से इस खोल को खोला तो अंदर से तह किया हुआ कागज का एक टुकड़ा निकला। इसकी तहें खोली। इस पर कुछ हिंसे और कुछ हर्फ लिखे हुए थे। इसकी उल्टी तरफ भी कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो मुझसे पढ़े नहीं गए। ये शिकस्ता तहरीर थी। बहरहाल ये किसी पीर का लिखा हुआ तावीज था। ये चीजें ASI ने थाने भेजी थी जो डकैती की तफ्तीश के वास्ते मौका वारदात के गांव गया था। ASI अभी गांव में ही था। इसने ये चीजें इस हेड कांस्टेबल के हाथ भेजी थी जो इसके साथ गया था। मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूँगा। ASI चाहता तो इन चीज़ों को वही कहीं ज़मीन में दबा देता और एक फालतू काम से खुद भी बच जाता
اور مجھ کو بھی بچا لیتا، لیکن وہ اصل معنوں میں پولیس آفیسر تھا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ ایک انسان قتل ہوا ہے، لہٰذا قاتل کو پکڑنا پولیس کا فرض ہے۔ میرے ASI کو یہ چیزیں اس طرح ملی تھیں کہ اس کو ڈکیتی کی واردات والے گھر کے صحن میں 2 کھرے نظر آ گئے تھے۔ وہ بھی اس گھر میں تفتیش کر رہا تھا کہ اس کو کسی راہگیر کے ذریعے اطلاع ملی کہ گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک صندوق کھلا پڑا ہے۔ ASI وہاں چلا گیا۔ ملزم یہ صندوق واردات والے گھر سے اٹھا کر وہاں لے گئے تھے اور وہاں اس کا قفل توڑ کر اس میں سے زیورات، کچھ نقد رقم اور قیمتی پارچات لے گئے تھے۔ اس جگہ نہ کھیت تھے نہ آبادی، بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ یہ کٹا پھٹا اور نشیبوں والا علاقہ تھا۔ صندوق کے ساتھ زمین پر ملزموں کے کھرے تھے۔ یہی کھرے واردات والے گھر کے صحن میں دیکھے گئے تھے۔ کھوجی ان کھروں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ASI اس کے ساتھ تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 انگلیاں ملی۔ ASI یہ انگلیاں دیکھ کر رک گیا۔ انگلیوں سے 3-4 گز دور گھڑی کی شکل میں تعویذ پڑا ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بازو کی ہڈی پڑی ہوئی ملی۔ ASI نے کھوجی کو کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھ لے اور ASI خود مزید انسانی ہڈیوں یا انسانی جسم کے ٹکڑوں کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ گاؤں کے جو تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے ان کو بھی ASI نے اسی تلاش میں لگا دیا۔ 1-2 گھنٹے تک اور کوئی ہڈی اور کوئی ٹکڑا نہ ملا تو ASI نے برآمد شدہ اشیاء ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ تھانے بھیج دی تاکہ میں کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو شروع کر دوں۔ میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ان چیزوں کی مدد سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جس کے جسم کا یہ حصہ تھی۔ پتہ لگ جانے کے بعد دیکھنا تھا کہ یہ شخص کس طرح مرا تھا۔ اگر یہ لاپتہ ہوا تو کب ہوا تھا۔ تھانے میں 1 سال پہلے کے 2 گمشدہ اشخاص کی رپورٹیں موجود تھیں، لیکن یہ انگلیاں اور بازو کی ہڈی اتنی پرانی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان پر تو گوشت موجود تھا۔ یہ 5-6 دن پہلے کی معلوم ہوتی تھی۔ تازہ لاپتہ فرد معراج تھا۔ اس وقت تھانے میں 1 آدمی اور 1 عورت موجود تھے جو معراج کو جانتے تھے۔ ایک نظام تھا اور دوسرا بالی تھی۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ وہ ملزم نہیں تھی، اس کی حیثیت انفارمر اور گواہ کی تھی۔ میں نے اس کو اس وجہ سے تھانے میں رکھا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی ذات کی کامی عورت تھی اور بڑی ذاتوں کے گھروں سے اس کو آٹے دانے اور پیسے کی صورت سے اس طرح اجرت ملتی تھی جس طرح بھیک دی جاتی ہے۔ اگر معراج کو لاپتہ کرنے والے ملزم ان بڑے خاندانوں کے تھے تو وہ بالی کو ڈرا دھمکا کر میرے واسطے بیکار کر سکتے تھے۔ ان کو یہ پتہ تو لگ ہی گیا تھا کہ بالی تھانے میں ہے اور وہ ہر گھر کی مخبری کرے گی۔ میں نے اس عورت کو ان چودھریوں سے بچا کر تھانے میں پوری عزت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلا کر وہ رنگ نما انگوٹھی دکھائی جو کسی کے ہاتھ سے کٹی ہوئی انگلی سے بھنگی سے اتروائی تھی۔ یہ دیکھو بالی، میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے کر پوچھا، یہ معراج کی تو نہیں؟ اس نے انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں صاحب جی، اس نے انگوٹھی مجھ کو دیتے ہوئے کہا، مجھ کو یاد نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے صاحب، میں معراج کے پاس زیادہ وقت تو نہیں بیٹھتی یا کھڑی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو اشارہ کر کے کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ 1 منٹ میں مجھ کو بات بتاتا اور کبھی 4 کبھی 8 آنے میری طرف پھینک کر کہتا، جاؤ اسے یہ کہہ دینا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی کسی انگلی میں انگوٹھی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب تسلی بخش تھا۔ میں نے اس کو تعویذ دکھایا تو وہ اس کو بھی نہ پہچان سکی۔ مجھ کو معراج کا خیال اس واسطے آ گیا تھا کہ وہ لاپتہ تھا۔ یہ انگوٹھی تو میں اس کے گھر والوں کو دکھا کر پوچھ سکتا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ میں نے یہ چیزیں صبح ڈاکٹری معائنے اور رپورٹ کے واسطے 15-16 میل دور بڑے شہر میں بھیجنی تھی۔ رات کو ASI واپس آ گیا۔ اس نے ملزموں کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن ملزم روپوش ہو گئے تھے۔ ASI ایک اور چیز لے آیا۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس پر ذرا سا بھی گوشت نہیں تھا۔ آنکھیں بھی کھائی ہوئی تھی۔ کھوپڑی تازہ لگتی تھی۔ ASI کو یہ ایک جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ ASI بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ آرام کرے۔ معراج کے گاؤں کے نمبردار کو میں نے تھانے میں پابند کیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔
इसको मैंने इन 3 आदमियों के साथ नट्ठी किया हुआ था जो मेराज के दुश्मन थे। इसने ऐसी बातें की कि मैं इसको छोड़ने पर राजी हो गया और इसको गांव जाने की इजाज़त दे दी। बाद में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह खुदाई इशारा था कि मैं इसको छोड़ दूं। इसको छोड़ने से मेरा मसला हल हो गया। मैंने अगली सुबह थाने जाकर खोपड़ी, उंगलियां और बाजू की हड्डी का पार्सल बनाकर अपने इलाका डीएसपी को इस दरख्वास्त के साथ भेज दिया कि इन चीज़ों का डॉक्टरी मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट ली जाए। मेरे हाथ में एक तावीज़ और इसका कौल रह गया था। इस इलाके में एक पीर था। मैंने सोच समझकर ये फैसला किया कि ये तावीज़ इस पीर को दिखाकर इससे मालूम किया जाए कि अगर इसका लिखा हुआ है तो क्या इसको याद है कि इसने किसको लिखकर दिया था। मैंने दूसरे एएसआई को ये तावीज़ और इसका कौल देकर कहा कि वो इस पीर के पास जाए और मेरे सवाल का जवाब ले आए। पीर 10-11 मील दूर एक गांव में रहता था। एएसआई इसी वक्त रवाना हो गया। मैंने जो मुश्तबहान बिठाए हुए थे इनसे तफ्तीश, गाली गलोच और बदसलूकी जारी रखी। एएसआई 4 बजे के लगभग वापस आया। इसने बताया कि पीर ने यह तावीज़ मेराज नाम के एक शख्स को लिख कर दिया था। तावीज़ की पुष्ट पर जो हरूफ लिखे हुए थे वो मेराज के कोड हरूफ थे। एएसआई ने इसको बताया कि तावीज़ घड़ी की शक्ल के चांदी के खोल में बंद था। ये इसी को मैंने दिया था। पीर ने कहा, अब बात पक्की हो गई थी। ये कोई पुरानी बात नहीं, शायद 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हुए होंगे। ये शख्स मेरे पास आया, कहता था कि इसकी मुराद ये है कि जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है इसी के साथ हो। मैंने लड़की का नाम पूछा जो मुझको याद नहीं रहा। इसका नाम इस वजह से याद रह गया है कि यह तावीज़ के दूसरी तरफ मेरे अपने तरीके से लिखा हुआ है। अब आपने चांदी के खोल की शक्ल बताई है तो मुझे ये शख्स याद आ गया है। इसने ये खोल बनवाया था तो मेरे पास ये मालूम करने के वास्ते आया था कि वो इसमें तावीज़ बंद करके कलाई के साथ बांध सकता है या नहीं। ये वो इस वास्ते मालूम करने आया था कि मैंने इसको कहा था कि तावीज़ गले में बांधे। ये खोल देखकर मैंने इसको इजाज़त दे दी थी कि इसमें डालकर कलाई के साथ बांध ले। कहानी से हटकर मैं आपको इस पीर की बात सुनाना चाहता हूँ। दुनिया साइंस के जोर पर चांद सितारों तक पहुँच गई है, मगर पाकिस्तान में अभी तक लोगों के दिलों पर पीरों और आमिल शाहों की हुक्मरानी है। मेरा ये एएसआई बहुत ही चालाक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस में जो ऑफिसर चालाक नहीं होता वो पुलिस के वास्ते बेकार होता है। इस एएसआई को मेराज की गुमशुदगी के केस और उसकी तफ्तीश का पूरी तरह इल्म था। इसने इस पीर का इम्तिहान लेने की गर्ज से इसके साथ बातें शुरू कर दी। ये भी सुन लें कि इस पीर की गद्दी आज भी मौजूद है और पहले से ज्यादा मशहूर है। इस वक्त जो पीर था वो मर चुका है। इसके मज़ार पर उर्स होता है। अब इसका बेटा पीरी मुरीदी का कारोबार करता है। सरकार, एएसआई ने पीर से पूछा, क्या इस शख्स की शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? पीर ने कहा, हमारा तावीज़ कभी नाकाम नहीं हुआ। सरकार, एएसआई ने कहा, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि यह तावीज़ पुलिस के पास किस तरह पहुंचा है और मैं इसके बारे में क्यों दरियाफ्त करने आया हूँ। जरूरत ही क्या है पूछने की? पीर ने कहा, इस शख्स ने कोई जुर्म किया होगा, करता रहे जुर्म। इसने हमारी दरगाह में आकर अर्ज की थी कि इसकी ये मुराद पूरी कर दे। हाँ, याद आ गया। ये 3-4 दिनों बाद फिर हमारे पास आया था। कहता था कि लड़की की मंगनी किसी और के साथ हो गई है। हमने इसको कहा था कि लड़की की शादी किसी और के साथ नहीं होगी। लड़की मर गई है सरकार, एएसआई ने कहा। हमने गलत तो नहीं कहा था? पीर ने कहा, हमने कहा था कि लड़की की शादी किसी और के साथ नहीं होगी। हम अपनी तरफ से ये कहना नहीं चाहते थे कि लड़की शादी तक जिंदा नहीं रहेगी। मेराज लापता है सरकार, एएसआई ने पूछा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? पीर हंस पड़ा और बोला, कभी मुराकबे में बैठेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा। वो हमें मालूम है, एएसआई ने कहा। वो आपका तावीज़ यहीं छोड़कर दुनिया से उठ गया है। अल्लाह आपकी गद्दी को सलामत रखे। आपके तावीज़ की इस करामात को मैं मानता हूँ। कैसे ये सुराग मिल गया है कि हमें जो खोपड़ी, एक बाजू की हड्डी और 2 उंगलियां मिली हैं, ये मेराज की हैं। एएसआई वहां से आ गया। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि साइकिल लेकर मेराज के गांव जाए और इसके बाप और बड़े भाई को बुला लाए।
کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے ان 3 آدمیوں کو جو معراج کے دشمن تھے باری باری بلایا۔ تینوں کو ایک بار پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ مان جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا۔ تینوں کی حالت یہ تھی کہ وہ روتے اور ہاتھ جوڑتے تھے۔ ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ پھر میں نے نظام کو بلایا اور اس کو بھی اقبال جرم کرنے پر زور دیا۔ وہ تو بات کم کرتا تھا اور روتا زیادہ تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ معراج مارا جا چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ کو یہ سوچ بھی آئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے۔ اس کا سر الگ ملا ہے، بازو الگ ملا ہے اور انگلیاں الگ ملی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے قتل کے 2 کیس سنے تھے، دونوں میں قاتلوں نے مقتول کو قتل کر کے اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹا اور ٹکڑے ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبا دیے تھے۔ یہ دونوں وارداتیں 2 مختلف تھانوں کی تھیں۔ دونوں کے ملزم پکڑے گئے تھے، دونوں سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا۔ ایک کو عمر قید اور دوسرے کو سزائے موت ملی تھی۔ عموماً ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ مقتول کی لاش کے ٹکڑے غصے اور انتقام کا اظہار کرتے ہیں۔ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دور دور دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش نہ ملے۔ قاتلوں کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں سے مقتول کا ایک بازو ایک ٹانگ مل بھی گئی تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، لیکن قاتل نہیں جانتے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی گواہی دے کر قاتل کو پکڑوا دیا کرتی ہے۔ مجھ کو شک ہونے لگا کہ معراج کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے گئے تھے۔ اس علاقے میں شیر، چیتے، بھیڑی وغیرہ تو تھے نہیں کہ انہوں نے لاش کو کھا کر یہ ٹکڑے چھوڑ دیے ہوں۔ وہاں گیدڑ اور آوارہ کتے تھے، بلیاں تھیں، شاید بجو بھی تھے۔ معراج کا باپ اور بھائی آئے تو میں نے انگوٹھی اور تعویذ کا خول ان کے آگے شناخت کے واسطے رکھ لیا۔ میں نے تعویذ خول میں ڈال کر خول بند کر دیا تھا۔ یہ انگوٹھی معراج کی ہے۔ معراج کے بڑے بھائی نے کہا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ یہ تو اسی کا تعویذ ہے۔ معراج کے باپ نے تعویذ دیکھ کر کہا اور تعویذ یعنی خول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا۔ جناب تھانے دار صاحب، اس کی یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ زندہ تو ہے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اللہ نے اس کی اسی طرح لکھی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جوان آدمی کی موت کی خبر سن کر اس کے باپ اور بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھانے داروں کو اپنا دل پتھر بنانا پڑتا ہے۔ ان دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ باپ کی تو دھاڑیں نکل گئیں۔ تھانے کے بہت سارے آدمی دوڑے آئے اور دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو اور معراج کے باپ اور بھائی کو بھی ڈانٹ دیا۔ یہ تھانہ ہے، میں نے ان کو ڈانٹ کر کہا، یہاں ماتم نہ کرو، مجھ کو بتاؤ کہ تمہیں کس پر شک ہے۔ میں نے اب اس کے قتل یا خودکشی کی تفتیش کرنی ہے۔ حضور، باپ نے اپنے رونے پر قابو پا کر پوچھا، اس کی لاش کہاں ہے؟ لاش نہیں ملی، میں نے اس کو بتایا۔ لاش کے 2-3 ٹکڑے اور یہ 2 چیزیں ملی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نظام کے ساتھ معراج کی دشمنی تھی؟ نہیں جناب، بھائی نے جواب دیا، نظام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ معراج جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی منگنی نظام کے ساتھ ہو گئی۔ اس کا معراج کو بہت افسوس تھا۔ ان دونوں نے مجھ کو وہی باتیں بتائیں جو وہ پہلے روز بتا چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رات معراج کو کون بلانے آیا تھا۔ اس کے بعد معراج واپس نہیں آیا تھا۔ مجھ کو وہ وقت یاد ہے جب معراج کا باپ اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی سسکیاں بھی نکل جاتی تھیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتا تو دونوں میرے منہ کی طرف دیکھتے اور سوچ سوچ کر فضول سا جواب دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر مجھ کو ان پر غصہ آ گیا تھا۔ مجھ کو یہ شک بھی ہوا جیسے یہ دونوں کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اگل دو، میں نے ان کو غصے سے کہا۔ اگر تم کسی کو معمولی سمجھتے ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ایک بات تو ہے جناب، بھائی نے کہا، یہ بھی بتا دیتے ہیں، معراج پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ پہلے روز ہم جناب کو معراج کی گمشدگی کی اطلاع دینے آئے تھے تو بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی سن 47 میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے جناب، ہم کو یقین نہیں تھا
کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا ابھی تک زندہ ہے؟ بات ذرا ٹھیک طرح کرو، میں نے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں پڑ رہا۔ تم لوگوں کو پاکستان میں آئے 4 سال گزر گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا زندہ ہے؟ بات ذرا لمبی ہے حضور، معراج کے بھائی نے کہا۔ اجازت دیں تو عرض کروں؟ ایک ایک لفظ بیان کرو، میں نے کہا، چاہے سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے۔ معراج کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، بھائی نے کہا۔ بیوی روٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جس وقت ادھر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے تو ہم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے۔ معراج کے سسرال دوسرے گاؤں میں تھے۔ معراج کی بیوی ان دنوں پھر روٹ کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی گاؤں سے نکلے ہیں یا نہیں۔ وہ تو جناب قیامت والا معاملہ تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہمیں واتی ہے سرکار، سارا پنجاب ہم سے ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے بہت زیادہ تعداد میں آ کر ہمارے دیہات پر حملے کیے تھے۔ ہمارے خاندان کے کچھ آدمی شہید ہو گئے تھے، لیکن ہمارا کنبہ خیریت سے لاہور پہنچ گیا۔ پہلے آ جانے کا یہ فائدہ بھی ہم کو ملا کہ یہاں چلے آئے اور گرما گرمی میں یہ زمینیں مل گئیں۔ 2 سال ہوئے میں شہر کی منڈی میں گیا تو اپنی طرف کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ معراج کی بیوی اور اس کے 2 بھائی پاکستان نہیں آ سکے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس نے گھر آ کر بتایا تو معراج نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہوا، اس کی بیوی سے جان چھوٹ گئی۔ بیوی ٹھیک نہیں تھی، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ چال چلن کی تو صاف ستھری تھی، لیکن ذرا اتھری تھی، اپنی کرتی تھی، دوسرے کی نہیں مانتی تھی۔ اس کا دھیان پیچھے اپنے رشتے داروں میں لگا رہتا تھا۔ شکل صورت کی بھی ایسی ہی تھی، اس سے معراج کا دل اٹھ گیا تھا۔ اب آگے چلو، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ تم کو یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی ہے یا زندہ ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ جی حضور، اس نے کہا۔ کوئی 3 مہینے ہوئے معراج شہر گیا تو اس کو اس کی بیوی کے 2 بھائی مل گئے۔ ان کی آپس میں جو باتیں ہوئی وہ تو بڑی لمبی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان بھائیوں نے معراج کو بتایا کہ وہ تینوں بھائی زندہ آ گئے تھے اور معراج کی بیوی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے معراج کو وہ گاؤں بتایا جہاں وہ آباد ہو گئے تھے اور اس کو کہا کہ وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔ معراج نے کہا کہ وہ آئے گا۔ انہوں نے معراج سے پوچھا کہ وہ کہاں آباد ہوا ہے تو معراج نے اس گاؤں کا نام بتانے کے بجائے کسی اور گاؤں کا نام لیا اور ویسے ہی الٹا سیدھا راستہ بتا دیا۔ معراج کے بچے بھی ہوں گے؟ نہیں جناب، اس نے جواب میں کہا، بچے نہیں تھے۔ معراج کی بیوی میں یہ خرابی تھی کہ اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس طرح ہوا کہ معراج نے گھر آ کر ہم سب کو بتایا اور اپنا فیصلہ یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں لائے گا، اور اگر اس کے بھائی پھر مل گئے تو ان کو کہہ دے گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پھر وہ ملے؟ پھر حضور، اس نے کہا، وہ اس طرح ملے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ انہیں ہماری جان پہچان کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ان کو ہمارے گاؤں کا نام اور راستہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معراج ان کی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ معراج نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ میں تمہاری بہن کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اس پر وہ تینوں بھائی بہت تڑپے، انہوں نے گالی گلوچ بھی کی۔ اس پر ہم کو بھی غصہ آیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے مہمان ہو، گالیاں نہ دو اور ہم سے عزت کراؤ۔ معراج طبیعت کا ذرا تیز تھا، اس نے گالی کے بدلے گالی دی اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اٹھے اور چلے گئے۔ معراج کی گمشدگی کے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ 15-16 دن پہلے کا، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ دراصل حضور، معراج کے دماغ پر یہ لڑکی سوار ہو گئی تھی جس نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا یہ تینوں بھائی دھمکیاں دے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب عالی، بھائی نے جواب دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے تھے۔ مجھ کو یاد ہے، معراج کے باپ نے کہا۔ درمیانہ بھائی دروازے میں نکلتے رک گیا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر کہا تھا کہ پھر سوچ لے معراجے۔ معراج نے اس کو کہا تھا، سوچ لیا ہے، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میری نظر میں یہ 3 اور مشتبہ تھے۔ انہوں نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن ان میواتیوں کو میں جانتا تھا۔ یہ بڑکے مارنے اور دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کارروائی کرنی ہوتی وہ کر گزرتے تھے، تب لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے۔
میرے دماغ میں سوال یہ آیا تھا کہ تینوں بھائی جس گاؤں میں آباد ہوئے تھے وہ معراج کے گاؤں سے تقریباً 60 میل دور تھا، تو کیا وہ اتنی دور سے معراج کو قتل کرنے آئے تھے؟ مجھ کو اس سوال کا ٹھیک جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوچ بھی آتی تھی کہ ان لوگوں نے معراج سے انتقام لینا ہوتا تو گرما گرمی میں 2-3 دنوں بعد لے لیتے، 15 دن انتظار نہ کرتے۔ میں معراج کے باپ اور بھائی سے مزید پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع دی گئی کہ معراج کے گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے معراج کے باپ اور بھائی کو باہر بیٹھنے کو کہا، ان سے تقریباً ساری معلومات لے لی تھی۔ نمبردار کو اندر بلایا۔ اس نے السلام علیکم تو ٹھیک مسلمانوں کی طرح کہی، لیکن ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے۔ اس کو میں نے تھانے میں پابند رکھ کر اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ حضور، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے معراج کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میں حضور کا وفادار ہوں۔ آپ تو اپنے طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں، میں اپنے طور پر گاؤں میں جاسوسی کرتا رہا ہوں۔ کچھ حاصل ہوا یا نہیں؟ میں نے اس تمہید سے تنگ آ کر کہا۔ کیا جاسوسی کی ہے چودھری؟ میرا دماغ تھکا ہوا ہے، جلدی بولو۔ میں نظام کے ایک نوکر کو ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا، اس خاندان کے کھیتوں میں ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ ایسا کمرہ یا کوٹھڑی کئی لوگ اپنے کھیتوں میں بنا لیتے ہیں۔ اس میں بھوسا وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے باہر لکڑی کے پہیوں والی کھرلی رکھی ہوتی ہے۔ دن کے وقت بیلوں کو ان کھرلیوں میں بھوسا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ چودھری، میں نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ اس قسم کا کوٹھا نظام کے کھیتوں میں بھی ہے۔ نمبردار نے بتایا، اس جگہ گھنے درخت بھی ہیں۔ نظام کے نوکر نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ اس کچے کمرے کے اندر ایسی بدبو ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس نوکر کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے کہا، میں اسی کی زبانی سنوں گا۔ نمبردار باہر گیا اور 35 سال یا اس سے 1-2 سال زیادہ عمر کے ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا جو بری طرح میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آج بھی اس قسم کے آدمی صرف روٹی کپڑے پر نوکری کے واسطے مل جاتے ہیں۔ رات کو مالکوں کی ڈیوڑی میں یا مویشیوں والے مکان میں سو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ نظام کے کھیتوں میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں بہت بدبو ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 دن گزرے، آدھی رات کو وہ ایسے ہی ادھر چلا گیا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں سونا چاہتا تھا۔ اس نے دور سے کمرے کے پاس ایسی ٹھک ٹھک کی آوازیں سنی جیسے ٹوکے سے چارہ کاٹا جاتا ہے یا کسائی بکرے کی ہڈیاں کاٹتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت یہاں کون آیا ہے۔ نوکر نے مجھ کو سنایا، اور یہ کیا کاٹا جا رہا ہے؟ میں ذرا قریب جا کر زور سے کہا، کون ہوئے؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھ کو نظام کے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی، اوئے تو کیا لینے آیا ہے یہاں؟ جا دفع ہو جا، ڈیوڑی میں جا کر سو جا، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دھیان رکھنا۔ میں واپس چلا گیا اور ڈیوڑی میں سو گیا۔ صبح بہت سویرے بیلوں کو کھول کر کھیتوں میں لے گیا، بھینس بھی ساتھ تھی۔ دن کو مویشی اس کمرے میں پاس کھرلی پر بندھے رہتے ہیں۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو میں نے بے شمار چیونٹیاں اور مکوڑے دیکھے۔ مجھ کو ایسا شک ہوا جیسے یہاں گوشت کاٹا گیا ہو۔ مجھ کو رات کی بات یاد آئی۔ نظام کے بڑے بھائی نے مجھ کو دور سے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے زیادہ خیال نہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر کمرے کے اندر بدبو اٹھنے لگی۔ کمرے میں بھوسا پڑا ہوا ہے جو 2 دیواروں کے ساتھ ڈھیر کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دیوار کے ساتھ جس طرح بھوسا کم ہے بھوسا ہٹایا، بدبو وہیں سے آتی تھی۔ میں نے وہاں کھڈا دیکھا، وہاں بھی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے دیکھے۔ یہ غریب اور سادہ لو دیہاتی اتنا ہی بیان کر سکا۔ یہ نمبردار کی سراغ رسانی کا نتیجہ تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کو اس نوکر سے بات معلوم ہو گئی تھی۔ نمبردار پر میں نے جو الزام لگایا اور جس پر اس کو تھانے میں بٹھا لیا تھا، اس نمبرداری کے واسطے خطرناک تھا۔ وہ مجھ کو خوش کرنے کی غرض سے سراغ رسانی کرتا رہا تھا۔ میں نے نوکر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے پوچھا کہ اس کو کیا شک ہے۔ اس کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ معراج کے جسم کے کچھ حصے ملے ہیں۔ حضور انور، نمبردار نے کہا، مجھ کو کوئی خاص شک نہیں،
लेकिन मामला शक वाला है। इस नौकर ने मुझको बदबू की बात सुनाई तो मैं वहां गया। वहां निजाम का एक भाई मौजूद था। वो ना होता तो मैं कमरे के अंदर जाकर देखता। मैं दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच गया। वहां जाकर मैंने निजाम के भाइयों को बुलाया। वो 2 थे। नंबरदार को भी बुलाया। इनके आने तक मैं कमरे में नहीं गया। वहां बहुत बुरी बदबू थी। नंबरदार पहले आ गया। हजूर अनवर, नंबरदार ने मेरे कान में कहा, इस गरीब नौकर का ख्याल रखना। ये दोनों भाई इसको उड़ा देंगे। फिक्र न कर चौधरी, मैंने इसको तसल्ली दी। मैं इसको किसी और गांव में नौकरी दिला दूंगा। निजाम के दोनों भाई आ गए। मैं इनको कमरे के अंदर ले गया। नंबरदार को और गांव के एक और मुअज़्ज़िज़ आदमी को भी मैंने साथ ले लिया था। एक दीवार के साथ भूसा जरा कम था। मैंने वहां पांव रखा और निजाम के भाइयों को कहा कि यहाँ से भूसा हटाकर फर्श नंगा करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझको इनके चेहरों पर जो तब्दीली नजर आई वो हर किसी को नजर आ सकती थी। वो बुत बनकर खड़े रहे। सुना नहीं है मैंने क्या कहा है? मैंने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं जनाब। एक भाई ने कहा। इसकी जुबान कांप रही थी। फिर कहाँ कुछ है? मैंने पूछा। दोनों भाई तो जैसे खड़े खड़े मर गए थे। इनकी इस हालत से मुझको जो शक हुआ वो पक्का था। मैंने नंबरदार की तरफ देखा। थानेदार साहब ने तुमको जो हुक्म दिया है वो मानो, नंबरदार ने इनको कहा। दोनों भाई इस तरह आगे बढ़े जैसे इनको मालूम था कि वहाँ भूसे के नीचे सांप है जो इनको डस लेगा। इनका यह अंदाज बता रहा था कि मेरा मुअम्मा हल हो गया है। वो जगह जहाँ से भूसा हटाना था सिर्फ 4 साढ़े 4 कदम आगे थी, मगर इन 2 जवान आदमियों के वास्ते ये फासला 100 कदम हो गया। आखिर वहां से भूसा हटा और हम सबको इस जगह एक गड्ढा नजर आया जो 2 फुट से ज्यादा गहरा था और इसकी लंबाई तकरीबन 4 फुट थी। वहाँ चींटियां और कीड़े मकोड़े बेशुमार थे और बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने नंबरदार और गांव के मुअज़्ज़िज़ आदमी को गड्ढा दिखाया। यहाँ क्या था? मैंने निजाम के भाइयों से पूछा। दोनों के चेहरों के रंग लाशों जैसे हो गए और इनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे। बता दो, नंबरदार ने इनसे पूछा, इस गड्ढे में क्या था? दोनों ने नंबरदार की तरफ देखा। मैं इनके चेहरों को देख रहा था। छोटा भाई, जिसकी उम्र 16 साल होगी, ज्यादा बुरी हालत में था। इसके होंठ कांपने लगे और देखते ही देखते इसकी टांगे दोहरी हो गईं। घुटने जमीन पर लगे और वो एक पहलू पर लुढ़क कर बेहोश हो गया। पानी मंगवा कर इसके मुंह पर छींटे मारे और मुंह खोलकर पानी टपकाया। फिर इसको बाहर चारपाई पर डाला। वो जल्दी होश में आ गया। मैं जानता था कि इस पर सबसे ज्यादा मेरा खौफ सवार हो गया है। इस वास्ते मैंने इसको उठाकर दोस्तों की तरह अपने साथ लगा लिया। मत घबराओ यार, मैंने कहा। तुम जैसे जवान तो दूसरों को डरा दिया करते हैं। मुझको बताओ ये क्या मामला है? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैंने तुमको हथकड़ियाँ तो नहीं लगा लेनी? वाह जी वाह, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मुझसे ना डरो। मैंने इसके बड़े भाई और तमाशाइयों को वहाँ से दूर हटा दिया था। एक कांस्टेबल जो मेरे साथ गया था कहा था कि वो बड़े भाई के साथ रहे। मैं छोटे भाई, जिसका नाम कयूम बताया गया था, लाड़ शफकत और चर्ब जुबानी से हमवार करता रहा। नंबरदार और गांव के मुअज़्ज़िज़ आदमी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मिसाल के तौर पर बताता हूँ, थानेदार साहब जी, नंबरदार ने मुझको कहा, ये मेरा बच्चा है, ये सही बात बता दे तो इसमें कोई हर्ज मर्ज तो नहीं होगा। तौबा कर चौधरी, मैंने कहा, कोई ऐसी वैसी बात हुई होती तो सारा मामला यही गोल कर दूंगा। देखो तो सही इस बेचारे की हालत क्या हो गई है। इस वक्त इस लड़के को हमदर्दी और शफकत की जरूरत थी, जो मैंने पूरी कर दी। नंबरदार और दूसरे आदमी ने भी इसको प्यार और शफकत से मोम कर लिया और इसने खुद ही जुबान खोल दी। इस गड्ढे में महराज की लाश थी। इसने इस तरह कहा जैसे ये अल्फाज इसके मुंह से बेख्तियार फिसल गए हों। लो, मैंने बेपरवाही से कहा, ये भी कोई बात है? अब तो लाश यहाँ नहीं है ना? नहीं जी, इसने कहा। बस जी, बात खत्म हुई। मैंने कहा, लाश ही यहाँ नहीं है तो मैं इसको या इसके भाई को क्यों पकड़ूंगा? मैंने इसके कान में कहा, किसी और के साथ इसका जिक्र न करना। अब मुझको सारी बात बता दो। ये भी बता दो कि यहाँ से लाश निकाल कर तुमने कहाँ फेंकी है?
یہ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے ایک رات لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ حیرت کا مارا ہوا میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جاہل سے نوکر نے مجھ کو اس گھڑے کی بات بتائی ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ کو یہ لڑکا جس کا نام قیوم تھا مل گیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اس کی حالت کیوں ہوئی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خون ہضم کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے تو لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ وہ سارا واقعہ بیان کر دے۔ نمبردار اور گاؤں کے دوسرے آدمی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ایک روز میں اس کمرے میں آیا تو ایک جگہ کچھ شک ہوا۔ اس نے کہا، ہمارا نوکر اس دن بیمار تھا۔ میں نے وہاں سے بھوسا ہٹایا تو کھودی ہوئی مٹی نظر آئی۔ چونٹیاں اور کیڑے بہت تھے۔ کدال سے مٹی ہٹائی تو ایک ہاتھ سامنے آیا۔ میں ڈر گیا، جلدی جلدی مٹی ڈالی، اوپر بھوسا بکھیرا اور میں اپنے بھائی کے پاس گیا۔ اس کو بتایا، جب یہاں کوئی نہیں ہوتا تو کمرے کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، نہیں جی، اس نے جواب دیا، دروازہ بند ہوتا ہے، تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہی کیا ہے؟ ہل، کدال، بھوسا، 2 چارپائیاں۔ بھائی نے میری بات سنی تو دوڑ آیا۔ اس نے بھی بھوسا ہٹا کر دیکھا اور لاش کا منہ ننگا کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو معراج کی لاش ہے۔ ہم نے پھر مٹی ڈال کر اوپر بھوسے کا ڈھیر لگا دیا۔ میرا بھائی بہت دلیر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نظام پہلے ہی تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے تھانے میں اطلاع دی کہ جس معراج کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو اس کی لاش ہمارے بھوسے والے کوٹھے میں دبی ہوئی ہے تو پولیس ہمارے اوپر اس کے قتل کا الزام دھر دے گی۔ اس کا یہ علاج ہے کہ لاش کو غائب کرو۔ کیا تم کو معلوم تھا کہ نظام اور معراج کی آپس میں دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا پتا تھا، قیوم نے جواب میں کہا۔ اس لڑکی آمنہ کے رشتے کی وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو دشمنی نہ کہیں۔ اس سے آگے قیوم نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دونوں بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کو لاش باہر نکالیں گے اور اس کے ٹکڑے بوری میں بند کر دیں گے اور کہیں دور پھینکائیں گے۔ رات کو انہوں نے یہی کام کیا۔ قیوم نے مجھ کو بتایا کہ لاش پہلے ہی کمر سے 2 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی۔ گڑھے میں اس کے پیٹ کی غلافت تھی۔ انہوں نے لاش کی ٹانگیں، بازو، سر کاٹ کر یہ اعضاء بوری میں بند کیے اور چل پڑے۔ ایک ویران علاقے میں ٹیلے اور کھڑ وغیرہ تھے۔ ان کو ایک ٹیلا درمیان سے اوپر نیچے کٹا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بوری شغاف میں پھینک دی۔ دور دور تک کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ قیوم نے بتایا کہ اس رات سے وہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور رات کو بھوسے والے اس کوٹھے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ مجھ کو لڑکے کے اس بیان پر اعتبار نہ آیا۔ ان بھائیوں نے یا بڑے 2 بھائیوں نے یعنی نظام اور بڑے بھائی نے معراج کو قتل کیا اور اس کے کچے کوٹھے میں لاش دبا دی۔ چھوٹے بھائی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس کی بے ہوشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی۔ میں نے قیوم کے بڑے بھائی کو الگ بٹھا کر اس لاش کی بابت پوچھا تو اس نے بھی قیوم والا بیان دیا۔ میں دونوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے بوری میں بند لاش پھینکی تھی۔ شگاف ایسا تھا کہ اندر جانا مشکل تھا، لیکن میں نے تو ضرور اندر جانا تھا۔ میں اندر گیا، جگہ تنگ نہیں تھی۔ وہاں پھٹی ہوئی بوری، مقتول کے پھٹے ہوئے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ لاش کو کھانے والے گیدڑ، کتے، بجو وغیرہ میں سے کوئی لاش کی کھوپڑی، ایک بازو بھی ماں ہاتھ وہاں سے باہر لے آئے ہوں گے، جو میرے ASI کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ دن کو گدھوں نے بھی لاش کو کھایا ہوگا۔ میں نے نمبردار کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گاؤں کے کچھ آدمی اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ آدمی ساتھ تھے۔ انہوں نے میرے کہنے پر لاش کی تمام ہڈیاں، کپڑوں اور بوری کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ایک چادر پر الگ الگ رکھ دیے۔ میں نے ان کی برآمدگی تحریر کی جس میں لکھا تھا کہ نظام کے دونوں بھائیوں کی نشاندہی پر یہ ہڈیاں اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ اس تحریر پر میں نے گواہوں کے دستخط کروائے۔ دونوں بھائی تھوڑا تھوڑا پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے بھی دستخط لیے اور میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے کی تفتیش کی اگر پوری کہانی سناؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اس کے ضروری حصے ذرا مختصر کر کے سناؤں گا۔ تھانے میں جا کر میں نے نظام کو اس کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا کر کے بتایا کہ معراج کی لاش اس کے بھائیوں کی نشاندہی پر مل گئی ہے۔ نظام نے بڑی سخت حیرت کا اظہار کیا۔ نظام، میں نے اس کو کہا،
अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक बाले जुर्म कर लो। अब और मोहलत नहीं दूंगा। तुमने मेराज को कत्ल किया है और तुम तीनों ने लाश भूसे वाले कमरे में दबा दी। तुमको मुश्तबा बनाया गया तो तुम्हारे भाइयों ने वहां से लाश गायब कर दी। वो रो रो कर इनकार कर रहा था। मैंने तीनों भाइयों को ASI और 2 हेड कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। वो एक एक मुलजिम को अलग अलग ले गए। कुछ ही देर बाद इनकी चीखें सुनाई देने लगी। सारी रात इनको तशद्दुद के अमल में रखा गया। मैं अगली सुबह थाने गया और इनको देखा। तीनों बहुत बुरी हालत में थे। मेरे इशारे पर इन पर और ज्यादा तशद्दुद किया जाने लगा। मुझे ख्याल आया कि इनका सबसे छोटा भाई लाश से डरता है। मैं रात को इसको एक कमरे में ले गया और लाश की खोपड़ी, 2 उंगलियां और सीने का पिंजर इसके आगे रख दिया। वो चीखें मारने लगा, कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे तक इसकी चीखें और दरवाजे पर दोनों हाथ मारने की आवाजें सुनाई देती रहीं। आवाजें खामोश हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला, बत्ती जलाई। कयूम फर्श पर पड़ा था। मुझको फिक्र हुआ कि खौफ से मर न गया हो। नब्ज देखी, वो बेहोश हो गया था। इसके मुंह पर और मुंह के अंदर पानी डाला तो उसने आंखें खोल दी। मैंने खोपड़ी इसके करीब रख दी। वो गेंद की तरह उछला और दीवार के साथ जाकर खड़ा हो गया। कह दो मिराज को तुम तीनों ने ही कत्ल किया है, मैंने कहा। इसने धाड़े मार मार कर कस्में खाई कि वो जो बयान दे चुका है वही सच है। इसके दूसरे भाइयों को इस हद तक इजाएं दी गई थी कि बड़े तजर्बाकार और पत्थर जैसे मजबूत डाकू भी बोल पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं मानते थे। मुझको शक होने लगा। एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर कातिल यही थे तो लाश इस कमरे में गहरी दफन करते या बोरी में डालकर वहीं फेंक आते जहां उन्होंने फेंकी थी। मेरा ध्यान इन तीनों भाइयों की तरफ गया जिनकी बहन को मिराज ने तलाक दी थी। नंबरदार थाने हर रोज आता था। जब मैं इन भाइयों से थक हार गया तो इसी रोज नंबरदार आया। इसके साथ एक उधेड़ उम्र औरत थी। ये नंबरदार की जासूसी और सुराग रसानी थी। इस सिलसिले में इस औरत ने इसको बताया कि इसने मिराज को गांव के एक मुहाजिर के साथ इस शाम को खेतों की तरफ जाते देखा था। ये औरत इन लोगों में से थी जिनको कुछ दिलचस्पी नहीं होती कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जब ये बात मशहूर हुई कि मिराज मारा गया है तो इस औरत को याद आया कि वो एक रात बाहर खड़ी थी तो मिराज और मुहाजिर इसके करीब से बातें करते गुजरे थे। मैंने इसी वक्त इस मुहाजिर को थाने बुलाया। पता लगा कि ये भी मेवाती है। इससे पूछा कि फलां रात वो मिराज के साथ कहाँ जा रहा था। इसने लाइल्मी का इजहार किया। मैं इस केस से तंग आया हुआ था। इसको अपने दफ्तर में ही पीठ के बल गिराकर छड़ी का सिरा इसके हल्क में देकर दबाया। फिर थोड़ी सी और इज़ा दी तो वो मान गया। इसने बताया कि वो 3 भाई आए हुए थे जिनकी बहन को मिराज ने तलाक दी थी। इसको अपने दफ्तर में ही पीठ के बल गिराकर छड़ी का सिरा इसके हल्क में देकर दबाया। फिर थोड़ी सी और इज़ा दी तो वो मान गया। इसने बताया कि वो 3 भाई आए हुए थे जिनकी बहन को मिराज ने तलाक दी थी। इन भाइयों ने इसको पैगाम भेजा था कि फलां रात को मिराज को किसी तरह खेतों में ले आओ। वो मिराज को ले गया। वो तीनों भाई 60 मील दूर से आए थे। इस शख्स ने मिराज को बातों बातों में वहां तक पहुंचा दिया जहां तीनों भाई खड़े थे। उन्होंने इस मेवाती को कहा कि वो घर चला जाए। वो घर चला गया और दूसरे दिन इसने सुना कि मिराज लापता हो गया है। मैंने इन तीनों भाइयों और इनकी तलाक याफ्ता बहन की भी गिरफ्तारी का इंतजाम कर दिया। वो हथकड़ियों में आए। तीनों नहीं मान रहे थे। मैंने इनकी बहन को लपेट में ले लिया। मैं ये नहीं बताना चाहता कि इस औरत से मैंने किस तरह सच उगलवाया। इसने बता दिया कि इसके भाई मिराज के कत्ल की गर्ज से घर से रवाना हुए थे। तीनों में से एक भाई इज़ा रसानी बर्दाश्त ना कर सका और एक बाली हो गया। उन्होंने मिराज को गला दबा कर मारा था। निजाम का भूसे का कमरा साथ ही था। अंदर गए तो कदाल मिल गई। एक दीवार के करीब से भूसा हटाकर गड्ढा खोदा और लाश को दोहरा किया, लेकिन इसमें लाश नहीं आती थी। उन्होंने लंबे से चाकू से कमर से रीढ़ की हड्डी काटी, पेट काटा और लाश के दोनों टुकड़े गड्ढे में आ गए। ऊपर मिट्टी डाली और इस पर भूसा ढेर कर दिया। कातिल इत्मीनान से वापस चले गए। मुझको डर था कि कोर्ट में केस साबित नहीं होगा। शहादत की कमी थी।
लेकिन अल्लाह ने मुझको कामयाबी दी। तीनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा मिली और निज़ाम के भाइयों को शहादत छुपाने या ज़ाया करने के जुर्म में 1-1 साल सजाए कैद मिली। इस शख्स को बरी कर दिया गया जो मिराज को कातलों तक ले गया था। इसके वकील ने यह नुक्ता पकड़ा था कि इस शख्स को मालूम नहीं था कि मिराज को कत्ल की नीयत से बुलाया जा रहा है, ना इसके सामने मकतूल को कत्ल किया गया। लिसनर्स, कहानी का इख्तिताम हो चुका है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम इंस्पेक्टर महबूब आलम की मज़ीद कहानियाँ भी लेकर आएंगे।